अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 13। आज की क्लास में हम सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 से आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लफ्ज़ी तर्जमा। इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्याका तुझी से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। इय्याका ये ज़मीर है और ज़मीरों की आगे किस्में हैं, कोई जुड़ के आती हैं, कोई किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ के नहीं अलग से आती हैं। तो उस लिहाज से जो जुड़ के आती हैं उनको मुत्तसिल कहते हैं, जो अलग लिखी जाती हैं जुड़ के नहीं आती उनको मुनफसिल कहते हैं। फिर ज़मीरें भी इसम की तरह वैसे मबनी होती हैं, लेकिन उनको किसी और एराब की जगह पे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मबनी और मोरब की तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोरब तो वो इसम होता है जो इसम आखिर से मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल के लिहाज से तब्दील हो जाता है, यानी उसकी आखिरी हरकत या आखिर में वाव या वगैरह तब्दील होते रहते हैं। और जो मबनी होते हैं उनके आखिर में तब्दीली नहीं होती, लेकिन उनका इस्तेमाल उन जगहों पे ज़रूर होता है। तो ज़मीर भी इसम की ही एक किस्म है और मबनी होती है, इसलिए इसमें आखिर में तब्दीली बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जिन जगहों के लिहाज से हम उनको कहते हैं कि ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। तो यहाँ पर ये ज़मीर चूँकि इसम है, इसके एराब होंगे लेकिन महल्ली एराब कहलाते हैं, क्योंकि उसके महल पे, उसकी जगह पे ये इस्तेमाल होती है। तो ये मंसूब है, क्योंकि जो भी मफ़ूल की जगह पे आए ज़मीर वो मंसूब होती है, तो ये मफ़ूल है। आम तौर पे जो तरतीब होती है वो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल होती है, लेकिन मफ़ूल बाज़ औक़ात अपनी जगह छोड़कर पहले भी इस्तेमाल हो जाता है। उस लिहाज से ये ज़मीर जो है वो पहले आई है और मंसूब है। तो इस लिहाज से हम इसकी जब पहचान करें यहाँ क्या उसका इस्तेमाल है, तो ये अस्मा में से एक किस्म जो ज़मीर है और फिर मुनफसिल है और मंसूब है। फिर 14 सीगे जिस तरह से फ़ेल के होते हैं, ज़मीर के भी उसी तरह से 14 सीगे आम तौर पे होते हैं। तो उस लिहाज से ये वाहिद का सीगा है, मुज़क्कर है और मुखातिब का सीगा है। और ये अपने इस्तेमाल में यहाँ पर नाबुदो जो फ़ेल आया है उससे पहले आई है, और नाबुदो में फ़ेल और फ़ाइल दोनों शामिल हैं। तो वो हम जब नाबुदो की बात करेंगे तो उस पे जाएंगे। ज़मीर होती क्या है उसकी तफसील भी हमारे इल्म में होनी चाहिए। ज़मीर से मुराद वो इसम होता है जो किसी इसम की जगह पर बोला जाए, यानी पहले उस इसम का बयान हो जाए और उसके बाद जब उसका ज़िक्र करना हो तो बार बार उसका नाम लेने की बजाय ज़मीर बोल दी जाती है। तो वो इसम जो किसी और इसम की जगह पर बोला जाए वो ज़मीर होती है। और जो जिस इसम की जगह पर उस ज़मीर को लाया जाता है उसको उस ज़मीर का मर्जा कहते हैं, यानी उसका जो लौट के देखें कि किस चीज़ के लिए ये ज़मीर इस्तेमाल हुई है, तो वो इसम जो पहले इस्तेमाल हुआ है, पहले आया है, वो उसका मर्जा कहलाता है। तो ज़मीर का मर्जा जो है वो पहले आने वाला इसम होता है। और ज़मीर के जो 14 सीगे हैं उनको भी एक ही ज़मीर इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि जिस तरह का इसम पहले इस्तेमाल हो उसी के मुताबिक उसका सीगा लाया जाता है। यानी अगर पहले वाहिद का सीगा है तो ज़मीर भी वाहिद के सीगे में आएगी, पहले जमा का इसम इस्तेमाल हुआ है तो ज़मीर जमा के सीगे में आएगी, मुज़क्कर या मुअन्नस के लिहाज से भी उसी के मुताबिक लाई जाएगी। तो ये
باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ ضمیر اسی اسم کے مطابق لائی جاتی ہے جو پہلے آتا ہے، اور ضمیریں جو ہیں وہ تفصیل تو ان کی لمبی ہے، لیکن میں ان کے نام تھوڑے سے بتا دیتا ہوں تاکہ اگر وہ نام دہرائے جائیں تو پھر ان کی پہچان آسانی سے ہو سکے۔ ضمیر کی عام طور پہ 5 قسمیں ہیں۔ ایک تو ضمیر مرفوع ہے، جیسے ہوا، میں نے مثالیں یہاں نہیں لکھیں، وہ تفصیل میں جب ہم پڑھیں گے تو مثالیں اور اس کے استعمال بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ایک تو ضمیر مرفوع ہوتی ہے، اور ضمیر مرفوع جو ہے وہ ہوا ہے، اور یہ مبتدا کی جگہ پہ یا فاعل کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسرے ضمیر متصل مرفوع اور ضمیر منفصل مرفوع، تو یہ متصل اور منفصل کے لحاظ سے، یعنی جو جڑ کے، متصل وہ جو کسی اور اسم یا لفظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہے، اور منفصل وہ ہے جو الگ آتی ہے۔ اور ضمیر منصوب متصل، یعنی ایسی ضمیر جو منصوب ہو اور کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہے۔ اور ضمیر منصوب منفصل، یہاں ایا کا جو ہے وہ اس چوتھی کیٹیگری میں آ رہی ہے۔ اور ضمیر مجرور متصل، یہ مختلف ضمیریں ہیں۔ یہ شروع میں تھوڑی سی وضاحت میں مزید کر دوں کہ ضمیر مرفوع متصل، یہ متصل کا لفظ پیچھے آنا تھا جو غلطی سے آگے لکھا گیا ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل، یہ 2 الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ضمیر ہے ایا کا، اور نعبدو یہاں پر فعل آیا ہے، تو یہاں چونکہ مفعول بن رہا ہے، فعل کے مطابق ہم اس کا لفظی لحاظ سے تھوڑا سا ترجمہ تبدیل کر لیتے ہیں، معنی وہی ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، جیسے یہاں یہ اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، وضاحت لکھی ہے، تو عبادت کے لیے کس کی عبادت ہم کرتے ہیں؟ ایا کا، تیری ہی۔ اور اب آگے چونکہ مدد مانگنے کا تعلق ہے، اس کے لیے کس سے مدد مانگی جاتی ہے؟ سے کا جو لفظ ہے وہ اس کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ایا کا، عربی کے لحاظ سے دونوں کا استعمال ایک جیسا ہے، لیکن اردو میں اس طرح کے جو ساتھ اردو کے صلے ہیں وہ تھوڑے بہت تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ تیری اور تجھی، یہ الگ الگ اسی مناسبت سے پھر تبدیل ہوئے ہیں الفاظ، ورنہ عربی کے لحاظ سے یہ ایک ہی لفظ، ایک ہی کیٹیگری ہیں، اور ایک ہی طرح سے نعبدو کا مفعول ایا کا جو ضمیر ہے وہ بن رہی ہے، اور نستعین کا مفعول ایا کا یہاں پر بن رہا ہے۔ تو یہ ضمیروں کا استعمال ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عین بے دال اس کا مادہ ہے، عین با دال، اور اس سے جو گردان کریں فعل مضارع کی، تو یہ فعل مضارع ہے، تو 14 صیغوں میں سے آخری صیغہ، یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن جو بات کرنے والا ہے اس کی مناسبت سے ہم مذکر یا مؤنث اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ صیغہ دونوں کے لیے ایک طرح کا ہی استعمال ہوتا ہے، تو جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ تو نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس عبد، عین بے دال اس کا مادہ ہے، اس سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ عبادہ آتا ہے۔ عین با تینوں کو اگر ہم زبر دے دیں، فتح دے دیں، تو عبادہ بنتا ہے۔ فعل مضارع یعبدو بنتا ہے۔ عبادہ یعبدو، عبادت کرنا اس کا معنی ہوتا ہے، اور عبادتاً، عبودیتاً، یہ اس کے مصادر ہیں۔ اسی سے اسم فاعل جب ہم بناتے ہیں تو عابد کا لفظ بنتا ہے، فاعل کا وزن، اسم فاعل جو ہم کہتے ہیں اسی کے وزن میں ہی اسم فاعل بنتا ہے، یعنی وہ اسم جو فاعل کے معنی دینے والا ہے۔ عابد کے معنی ہے عبادت کرنے والا، عبادت گزار، اور اسم مفعول جب ہم بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے معبود۔ مفعول کا وزن، یہ دونوں کا وزن ایک ہی ہے، یعنی دونوں میں میم اور واو زائد ہیں، عین بے دال یہ وہی حروف ہیں جو مادے کے حروف ہیں۔ تو اس طرح سے زائد حروف شامل کر کے ہم مختلف صیغے بناتے ہیں، فعل بھی بنتے ہیں، اور جو اس اسماء ہیں مختلف وہ بھی بنتے ہیں۔ یہ جو اس طرح سے کسی ایک مادے سے مختلف الفاظ یا صیغے بنتے ہیں، ان کو اشتقاق، اس عمل کو اشتقاق کہتے ہیں، یعنی ایک سے
پھٹ کر دوسرا جو بنتا ہے، یا ایک ہی جگہ سے نکلنے والے مختلف جو الفاظ ہیں. جیسے اردو میں عربی میں شقیق کہتے ہیں کسی کا اسی طرح کا اس کا حصہ یا اسی جگہ سے آنے والا. تو ایک ماں کے جو دو بیٹے ہوں یا دو اولادیں ہوں تو ان کو بھی شقیق کہتے ہیں کہ سگے بھائی ہیں، وہ ایک ہی جگہ سے وہ نکلے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں. تو عبادہ یعبدو کے معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اس کی عبودیت کرنا یا اس کی عبادت کرنا یا آداب بندگی بجا لانا، اور بعض اوقات عجز و انکسار کا اظہار کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ہم بندہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، تو وہ عبد کا معنی ہی ہے، عربی میں عبد استعمال ہوتا ہے. عبداللہ ہے اللہ کا بندہ. اور عبادہ یعبدو جب عابد کوئی ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو یہ صرف چونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کی جائے، تو اس کے لیے صرف خدا ہی کو مالک و خالق اور واجب الاطاعت ماننا یہ اس کے اصل معنی ہیں. لیکن غلام کو بھی عبد کہا جاتا ہے. کسی کا کوئی غلام ہو، کسی کی کوئی بندگی کرے، تو انسانوں میں بھی بعض جو ہیں وہ دوسرے انسان کے لیے عبد کے یعنی بندگی کرنے والے شمار ہوتے ہیں. اسی لفظ عبادہ جو مادہ ہے اس سے ایک لفظ معبد بنتا ہے. اس میں میم زائد ہے، عین بے دال وہی ہیں. مفعل کا وزن ہے جس کی جمع معابد آتی ہے، تو عبادت گاہ یا عبادت خانہ اس سے مراد ہوتا ہے. اور اسی وزن پر جو ساجدہ سین جیم دال سے بنتا ہے مسجد، یہ جو اس کو اسم ظرف کہتے ہیں، یعنی عبادت کی جگہ. ظرف وہ ہوتا ہے جو وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کام کی جگہ کو بتائے یا کسی کام کا وقت بتائے. تو اس لحاظ سے یہ اسم ظرف ہے معبد. اور اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو 3 حروف سے بننے والے اسماء ظروف ہیں، اس میں ظرف بنتے ہیں، ان میں میم ایک اضافہ کر کے لائی جاتی ہے، اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے، اور آخر میں تو اعراب کی علامت ہوتی ہے. وہ کبھی دا آ جائے گا، کبھی دو آ جائے گا، کبھی دی آ جائے گا. وہ تو تبدیل ہونے والی حرکت ہوتی ہے، اعراب کی حرکت اس کو کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے حرف پر، یعنی جو یہاں با آیا ہے، اس پہ کبھی زبر آ جاتی ہے اور کبھی اس پہ زیر آ جاتی ہے. یہ دونوں مفعل کا وزن بھی اور مفعل کا وزن بھی بنتا ہے. تو مسجد جو ہے وہ بھی اسی وزن پہ ہے، لیکن یہ حرکت اس کی الگ ہوگی. تو مقتل استعمال ہوتا ہے قتل ہونے کی جگہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. تو جو بھی کام کرنے کی جگہ ہو یا کام کرنے کا وقت ہو، اس کے لیے یہ وزن استعمال ہوتا ہے. تو اس سے بعض اوقات اسی وزن پہ آنے والے اسماء جو ہیں وہ وقت بھی بتاتے ہیں. اسی سے جو عبد کا لفظ ہے وہ غلام یا محکوم کے معنوں میں آتا ہے، اور بندہ یا انسان کے لیے بھی محض عبد کا لفظ بولا جاتا ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام. یہ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی استعمال کرنے والے نے یہ لفظ کن معنوں میں لیا ہے، اور جو آگے پیچھے جو الفاظ یا کلام ہوتا ہے اس کی مناسبت سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس کے معنی غلام کے ہیں یا عبادت گزار کے ہیں یا محض بندے کے ہیں. وہ بندہ آزاد بھی ہو سکتا ہے، غلام بھی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ عبد کے مختلف معنی ہیں. واو جو اس آیت میں آیا ہے وہ تو حرف عاطف ہے. حروف عاطفہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ حروف جو اسم فعل حرف 3 قسمیں ہیں کلمے کی یا لفظ کی، ان میں سے حروف پہلے بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ یہ لفظ کی ایک قسم کو حرف کہا جاتا ہے. ایک تو حروف تہجی ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں، اور یہ جو حرف ہم کہتے ہیں یہ لفظ کی قسم ہے، اور یہ الفاظ پورے معنی دیتے ہیں لیکن کسی اور کے ساتھ مل کر عام طور پہ. تو اس کو واو کو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ حرف ہے، اور حروف کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں،
اور ان قسموں میں سے ایک قسم حروف عاطفہ کی ہے. حروف عاطفہ جمع کے لیے آتا ہے، حروف عاطفیہ حروف عاطفہ کہتے ہیں. اور یہ حروف اسماء، افعال اور جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. حروف عاطفہ کا کام ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو، دو اسماء کو یا دو افعال کو یا دو جملوں کو ملا دیتے ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ ان کی ملانے کی پھر کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس لحاظ سے مختلف حروف عاطفہ آتے ہیں. اور یہ اپنے ما قبل یعنی ان سے پہلے جو چیز آتی ہے، خواہ وہ اسم ہو، فعل ہو یا جملہ ہو، اور ما بعد کو ایک حکم میں شریک کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کے ما قبل کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور ما بعد کو معطوف کہتے ہیں. یعنی جو پہلے ایسے حروف عاطفہ سے پہلے آنے والے الفاظ ہیں وہ معطوف علیہ کہلاتے ہیں اور ان کو حروف عطف کہتے ہیں، اور اس کے بعد والے کو معطوف کہتے ہیں. تو اور یہ عام طور پہ 10 ہیں جو یہاں میں نے ان کا چارٹ بنا دیا ہے. واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتیٰ، اما، او، ام، بل، لیکن، لا. تو یہ 10 حروف جو ہیں یہ حروف عاطفہ کہلاتے ہیں اور ان کا عمل کم و بیش ایک جیسا ہے. معنی کچھ مختلف ہیں. واو کے معنی اور کے ہیں، فا کے معنی پس ہیں. واو تو عام حالات میں دو چیزوں کو ایک طرح سے جمع کرتا ہے، لیکن فا جب جمع کرے تو ایک کے کچھ ٹائم کے کچھ وقت کے بعد دوسری جب چیز شامل ہو اس کے ساتھ تو اس کو فا کے ذریعے یا سما کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے حتیٰ ہے کہ ایک کام کے مکمل ہونے کے بعد دوسرا کام جب شروع ہو تو حتیٰ کا لفظ آتا ہے اور یہاں تک کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. اما بھی دو چیزوں کو جمع کرتا ہے لیکن چوائس دیتا ہے کہ پہلی چیز کو اختیار کیا جائے یا بعد والی کو. اور کم و بیش اسی طرح کا او کا اور ام کا بھی عمل ہے. بل کے معنی بھی اسی طرح کے ہیں. ایک چیز جو پہلے بیان ہوئی ہے عام طور پہ اس کی تردید ہوتی ہے اور بعد میں آنے والی بات کی تصدیق ہوتی ہے. اور لیکن بھی اسی طرح سے ایک چیز کی نفی کرتا ہے اور ایک چیز کو وہ آگے مثبت صورت میں بیان کرتا ہے. اور لا بھی اسی طرح کے ایک چیز کو مکمل طور پہ ختم کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے دوسری ہے، تو دو چیزوں کو اس طرح سے وہ اکٹھا کرتا ہے. تو یہ حروف عاطفہ ہیں. مزید حروف جب استعمال ہوں گے تو ان کی بھی پہچان ہم ساتھ ساتھ کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاکا وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں اس کا ترجمہ ہے تجھی سے، اور یہ ضمیر منفصل منصوب ہے اور واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اور مفعول مقدم منصوب ہے. تو جس طرح سے پہلے ہم نے ساری تفصیل اس کے بارے میں پڑھی ہے، ایاکا یہی تفصیل اس کی ہے. تو نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ بھی فعل ہے اور اس میں دیکھیں نون، سین، تا، عین، یا، نون 6 حروف ہیں. ان میں سے جو نون ہے وہ تو حرف مضارع کہلاتا ہے. فعل مضارع میں جو حروف شروع میں آتے ہیں وہ یا ہے، تا ہے، حمزہ ہے اور نون ہے. 4 حروف آتے ہیں. تو یہ نون جمع متکلم کے صیغے میں آتا ہے، جیسے نعبد میں آیا تھا یہاں بھی آیا ہے. لیکن اس کا فعل ماضی جو ہے وہ 3 حروف پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ 3 حروف جو اصلی ہیں وہ تو عین، واو، نون ہیں. اور واو جو ہے یہاں یا میں تبدیل شدہ ہے، اور اس سے پہلے حمزہ، سین، تا ماضی میں 3 حروف کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ زائد حروف ہیں. تو ماضی کے پہلے صیغے میں اگر کوئی زائد حروف ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید. یہ 3 حروف اصلی ہیں، ثلاثی اس لیے ہو گیا، اور ان میں 1، 2 یا 3 حروف جب زائد کر دیتے ہیں تو وہ مزید کہلاتا ہے، یعنی اس میں حروف کا اضافہ کر کے فعل بنا ہے، فعل ماضی بنا ہے. تو ماضی کا پہلا صیغہ دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی اس میں کوئی زائد حرف شامل نہیں ہے، یا ثلاثی مزید ہے کہ اس میں بعض حروف زائد شامل ہو گئے. تو اس کا ترجمہ لفظی تو بنتا ہے ہم مدد چاہتے ہیں، اور فعل ہے، فعل مضارع ہے اور جمع مذکر متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ضمیر ہے
جس کی ایک نشانی نون کی صورت میں فعل حرف مضارع کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو وہ ضمیر نحنو اس کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، تو اس چھپی ہوئی ضمیر کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، چھپی ہوئی۔ تو بہرحال وہ ضمیر جو ہے اس کا فاعل بنتی ہے، جس کا ترجمہ ہم ہے، ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مادہ جو ہے وہ عین واو نون ہے۔ العون اس کے معنی مدد کے ہوتے ہیں، معاونت بھی انہی معنوں میں آتا ہے، لیکن اس کا باب مختلف ہو جاتا ہے۔ ابواب بھی ہم پہلے کچھ دیکھ چکے ہیں۔ تو عون یا معاونت کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا یا پشت پناہی کرنا، اور مددگار کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، جیسے فلان عونی کہ فلاں شخص میرا مددگار ہے، عونی یا ضمیر ہے یہاں اس کے ساتھ، وہ میرا مددگار ہے۔ اور اسی مادے سے ایک اور لفظ مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعِینُونِی، فَأَعِینُونِی، تم میری مدد کرو، بقوتٍ، قوت کے ساتھ، تم پوری قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ پس اعینو، تم مدد کرو، نی میری، بقوتٍ، پوری طاقت کے ساتھ۔ تو اعینو یہ فعل امر آ گیا، یہ اس کا باب اور ہے، نستعین کا باب اور ہے، اور عون کا باب اور ہے، یہ الگ الگ ابواب استعمال ہوتے ہیں، کچھ معنوں کا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ عون کا لفظ جو ہے یہ مدد کے لیے استعمال ہوا، اور اسی سے یہ نستعین جو استعانہ فعل ماضی بنتا ہے اور یستعین فعل مضارع بنتا ہے، اور اس کا 14واں صیغہ نستعین بنتا ہے، ہم مدد چاہتے ہیں۔ آج اسی آیت پہ ختم کرتے ہیں، کچھ حصہ ہم گرامر کا سیکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے گزشتہ کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حروف جو ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے، تو اسی کو ہم مزید کچھ آگے پڑھتے ہیں کہ حروف جو ہیں وہ عمل کرنے والے جو ہیں ان کو عاملہ کہتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے ان کو غیر عاملہ کہتے ہیں۔ تو عمل کرنے والے جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، بعض تو اسم پر عمل کرتے ہیں، ان کو عاملہ در اسم کہیں گے، اور جو فعل پہ عمل کرتے ہیں ان کو عاملہ در فعل کہتے ہیں۔ اور حروف عاملہ در اسم کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلے تو ہم نے حروف کی عام پہچان کی تھی، تو آج ہم حروف عاملہ در اسم کی قسمیں پڑھیں گے۔ جو اسم پر عمل کرنے والے ہیں حروف، ان میں کچھ تو حروف جارہ کہلاتے ہیں، حروف جر یا حروف جارہ ان کو کہتے ہیں، جارہ جر دینے والے، یعنی کسی اسم پر وہ داخل ہوتے ہیں تو اس پہ جر دیتے ہیں، اور جر کی علامت جو بنیادی ہے وہ زیر ہوتی ہے، جیسے بسم اللہ، اسم جو ہے وہ اس پہ با داخل ہوا، یہ حرف جار ہے، تو اسم کی میم جو آخری حرف ہے اس پہ زیر دیں گے اس حرف جار کی وجہ سے۔ تو بسم اللہ، اللہ کا پہ بھی جارہ ہی ہے لیکن اس کی وجہ اور ہے، وہ اضافت کا عمل ہے، اسم اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ اضافت والا تعلق ہے، ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تفصیل ہم پہلے بسم اللہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ تو بے حرف جار ہے اور یہ عمل کر رہا ہے اسم پر، تو ایک قسم تو حروف جارہ ہیں، اور دوسری قسم جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، یعنی فعل کے مشابہ حروف ہیں، جو اسم پہ ہی وہ اسماء پہ ہی داخل ہوتے ہیں یا جملے پہ داخل ہوتے ہیں، لیکن فعل جیسا عمل کرتے ہیں۔ فعل کیا عمل کرتا ہے؟ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، یعنی رفع اور نصب 2 عمل وہ کرتے ہیں، افعال کا یہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہ حروف بھی جو فعل کے مشابہ ہیں یہ بھی 2 عمل کرتے ہیں کہ ایک اسم کو یہ رفع دیتے ہیں، ایک کو نصب دیتے ہیں، وہ تفصیل جب ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ۔ تیسرے حروف کی قسم ہے ما نافیہ یا ما نفی کا، وہ بھی عمل کرتا ہے۔ لائے نفی بھی اسی طرح کا ایک لا ہے جو فعل یا اسم سے پہلے آتا ہے
اور وہ نفی کرتا ہے. یہ عمل کرنے والے حروف ہیں. اور حروف استثناء، الا حرف استثناء ہے، اور بھی بعض حروف استثناء کا کام دیتے ہیں تو الا بھی عمل کرتا ہے. اسی طرح سے حروف ندا بھی ہیں بعض، جیسے یا ہے، اور بھی حروف ہیں تو وہ بھی عمل کرتے ہیں. ان کا عمل کیا ہوتا ہے وہ تفصیل سے بعد میں. اسی طرح سے واو بعض اوقات ما کے معنوں میں آتا ہے تو اس وقت اس کا بھی عمل ہوتا ہے. حروف عاطفہ میں جو واو آیا ہے وہ تو عمل نہیں کر رہا، لیکن حروف جارہ میں بھی واو آتا ہے، وہ بھی عمل کرتا ہے. اور اس کو واو معیت کہتے ہیں، یعنی کسی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ شامل کرنے کے لیے واو آتا ہے، اکٹھا ہونے کا مفہوم دیتا ہے، تو وہ بھی عمل کرتا ہے. اس کو بھی عاملہ در اسم میں شامل کیا گیا ہے. اور جو حروف جارہ ہم نے کچھ تفصیل پہلے پڑھی تھی، آج ان کو دیکھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ بعد میں. حروف جر یا حروف جارہ جو عمل کرتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو اسم سے پہلے آئیں تو اسم کو مکسور کر دیتے ہیں، یعنی اس کے آخر میں کسرہ آتی ہے، اور اس اسم کو مجرور کہتے ہیں، وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے. اور یہ حروف جارہ کون کون سے ہیں؟ ایک شعر کی صورت میں ان کو یاد رکھنا آسان ہے، وہ میں شعر کی صورت میں ان کو پڑھ دیتا ہوں، اور پھر آگے ان کے ہر ایک کے معنی ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں. تو باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منز و مز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا. تو اس شعر کی صورت میں ان کو یاد رکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، اس کو 2-4 مرتبہ دہرائیں تو یاد ہو سکتا ہے. تو باؤ یہ تو نام لکھے ہوئے ہیں، یہ اصل بے ہے جو اصل صورت میں بے کی شکل میں آتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں سے یا ساتھ. اور بھی بعض جگہوں پہ کچھ معنی استعمال کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی معنی یہاں بیان کیے گئے ہیں. جیسے بسم اللہ میں اس کا معنی ہے اللہ کے نام کے سے یا اللہ کے نام کے ساتھ، تو دونوں معنی یہاں بے کے کر سکتے ہیں. ایک تاؤ جو تاؤ نام پڑا ہے تو تا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاللہ. با بھی قسم کے لیے بعض اوقات آتا ہے، وہ بھی یہی حرف جار ہے. تو تا بھی قسم کے لیے آتا ہے، تاللہ. اللہ کے صرف اللہ کے لیے قسم جب کھائی جائے تو تاللہ استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں استعمال ہوتا. کا بھی اسی طرح سے حرف جار ہے، جیسے کا مثل ہی، مثل کی لام پہ جو زیر ہے وہ کا کی وجہ سے ہے. لے اس کے معنی ہے کے لیے، لذکر اللہ، لذکر، تو را پہ جو زیر آئی ہے وہ لام کی وجہ سے ہے. واؤ حرف قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم، من البیت گھر سے، فی المسجد تو مسجد کی دال پہ جو زیر ہے وہ فی کی وجہ سے ہے. ان حرف جار ہے، ان الطفل، طفل کی لام پہ جو زیر آئی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. علا اوپر یا پر اس کے معنی ہیں. علی محمدن، جب بھی ہم کوئی لفظ پڑھیں اور اس سے پہلے علی آ جائے تو اس لفظ کے آخر میں زیر دیتے ہیں. محمد پہ زیر علی کی وجہ سے آئی ہے. الا بھی اسی طرح سے ہے، الی المسجد، مسجد کی طرف، تو دال پہ زیر الا کی وجہ سے ہے. حتی راسہا، جو سین پہ جو زیر آئی ہے وہ حتی کی وجہ سے ہے. منزو بھی حرف جار ہے، منزو یوم الجمعہ، تو یوم پہ میم پہ جو زیر آئی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. مز خمسۃ ایام، خمسہ 5، تو تا پہ جو زیر آئی ہے وہ مز کی وجہ سے ہے. ربا یہ بھی حرف جار ہے، ربا مریضن، مریض زواد پہ جو کسرہ آئی ہے وہ ربا کی وجہ سے ہے. اور خلا، ہاشا، ادا یہ ایک ہی معنی میں تقریباً تینوں استعمال ہوتے ہیں، علاوہ اس کے معنی ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو اسم آئے گا اس کے آخر میں بھی زیر آئے گی. خلا زیدن کہہ لیں، ادا زیدن، ہاشا زیدن، تو سب کے ایک ہی معنی ہیں، ایک ہی استعمال ہے، یہ حروف جارہ ہیں. اور منزو بھی ایک حرف ہے، اور منزو یوم الجمعہ، یوم پہ جو کسر آئی ہے یہ منزو کی وجہ سے آئی ہے. تو
یہ مختلف حروف جارہ کہلاتے ہیں، آگے بھی ان کی چند مثالیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو غور کر کے ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ آج کی کلاس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اسی پہ ہم اب کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی سوالات ہوں تو دوست وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔